बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आफ्ताब इब्राहिम आपसे मुखातिब है। आज की नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं PP 74 से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मंसूर आज़म सिंधु साहब, और इनको हम वेलकम करते हैं देख रहा है भागटावाला की टीम की जानिब से। और इनसे बाकायदा तौर पर सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले आप हमें अपने बारे में और अपने सियासी बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम इस PP 74 से मैं बतौर उम्मीदवार MPA हल्का PP 74 से इलेक्शन का ऐलान किया है। और इससे पहले हमारे संधू ख़ानदान के मेरे वालिद साहब 2002 में आज़ाद हैसियत से कोट मोमन हल्का PP 30 से मुंतखब हुए। उसके बाद उनकी ज़िंदगी ने साथ ना दिया, 6 महीने बाद उनकी वफ़ात हो गई। उसके बाद जाहिद संधू साहब मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार के तौर पे ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्ट हुए। उसके बाद 2008 का जो जनरल इलेक्शन था उसमें बतौर आज़ाद उम्मीदवार हमने बतौर ख़ानदान ताहिर संधू साहब को मैदान में उतारा, और वो भी अल्लाह पाक की मेहरबानी से हमने विन किया। और उसके बाद ताहिर संधू साहब ने 2013 में मुस्लिम लीग नून जो कि हमने 8 में ज्वाइन की थी, आज़ाद इलेक्ट हो गए। उससे दोबारा इलेक्शन लड़ा और विन किया। और उसके बाद 2018 में एक फिर हादसा हमारे ख़ानदान के साथ हुआ। उनकी ज़िंदगी इतनी थी कि जनरल इलेक्शन से 4 महीने पहले वो दिल का दौरा पड़ने से इस जाने फ़ानी से कूच कर गए। तो ज़िमनी इलेक्शन में हमने यासर संधू साहब जो कि हमारे वालिद के चचाजाद भाई हैं, उनको हमने मैदान में उतारा और हमने ज़िमनी इलेक्शन भी कोई 20,000 की लीड से विन किया। उसके बाद 4 महीने की वो असम्बली थी, वो जल्दी ख़त्म होगी। और 2018 का जो जनरल इलेक्शन था उसमें हमें पार्टी ने बलवाल से टिकट दिया। हालांकि वो तकरीबन 75-80% नया हल्का था हमारे लिए, लेकिन और जिस तरह आप जानते हैं कि तरीके इंसाफ की हवा भी थी, उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट का भी सारा ज़ोर था। बावजूद इसके हमने बलवाल से अल्लाह पाक के करम से और लोगों की मेहरबानी है ये कि हमारी रेपुटेशन की बुनियाद पे लोगों ने हमें वोट दिए और हमने 17,000 की लीड से PTI के कैंडिडेट से विन किया। और अब इस बार जो इलेक्शन का ऐलान हुआ, इसमें ये जो हल्का दोबारा PP 74 बना है, बलवाल वाला तो जो हमारा हल्का है वो तकरीबन एज इट इज़ है। PP 74 जो है ये जो हमारा PP 30 हल्का हुआ करता था, तकरीबन 65 to 70% ये वही हल्का है। इसलिए इस हल्के में हमने दोबारा ऐलान किया। और जहाँ तक चौकी बागट की बात है, चौकी बागट पहली बार हमारे साथ शामिल हुआ है, और जिसमें मिठा लाख काना कोई भी पहली बार शामिल हुआ। बाकी तकरीबन ये हमारा पुराना ही हल्का। सिंधु साहब, भागटावाला जो है रवायती सियासतदानों का शहर है, जिसमें चीमा फैमिली है और रांझा फैमिली है। ये बड़ी तगड़ी फैमिलीज़ हैं, आप इनका मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए जी, जहाँ तक रवायती सियासतदानों की बात आपने की है, हमने हमेशा से अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे रवायात के ख़िलाफ़ जाके इलेक्शन विन किए। और चीमा फैमिली तो वैसे भी अब इस हल्के में नहीं रही। और जहाँ तक रांझा साहिबान की बात है, रांझा साहिबान भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। ख्वाहिश है, क्योंकि टिकट का फ़ैसला तो जब पार्टी इंटरव्यू करेगी तब होगा। हमारी अपनी जमात भी मुस्लिम लीग है, और इस वजह से हम भी PP 74 में मुस्लिम लीग के ख्वाहिशमंद हैं। अच्छा। और लेकिन उसमें यह है कि हमारा अगर हमें टिकट ना भी मिले तो हम बतौर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा शुरू से ये रहा है कि जिस टाइम हमने ऐलान कर दिया फिर हम इलेक्शन से पीछे नहीं हटते। हमने बतौर उम्मीदवार ऐलान कर दिया इस हल्के में, और इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे भी। और जहाँ तक बात है कि देखें जी, हर इलेक्शन में हर इलाके में 2 धड़े मौजूद होते हैं, 3 भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारा भागटावाला ऐसा कोई नहीं है कि पहले हमारा उधर किसी के साथ ताल्लुक़ ही नहीं है। उधर हमारा संग साथ मौजूद है, हमारे दोस्त अहबाब मौजूद हैं जो हमारे। आप इस बात को मैं आज दावे से करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह भागटावाला के इलाके में ख़ास तौर पे हमें ज़्यादा वो लोग वोट देते हैं जो हमारे ख़ानदान के बारे में जानते हैं, जिन्होंने सुना हुआ है, जिनको पता है कि मेरिट को तरजीह देते हैं। और उस मेरिट का जो नारा है उसकी बुनियाद पर लोग हमें वोट देते हैं, और इंशाल्लाह भागटावाला की आवाम भी इस बुनियाद पर हमें वोट देगी।
سر حلقہ PP 74 میں 2 بڑے شہر آتے ہیں، کوٹ مومن اور بھاگٹا والا، آپ کا فیوریٹ کون سا ہے؟ دیکھیں جی، بندہ جس حلقے کا نمائندہ ہوتا ہے نا، اس میں وہ فیوریٹزم نہیں کر سکتا. تو فیوریٹ کی بات کوئی نہیں ہے. جب آپ نے ایک بندے کو نمائندہ چن لیا ہے، اس کے بعد بھاگٹا والا ہو کوٹ مومن ہو، میرے لیے ایک ہی ترجیح ہے ان کی. اور بلکہ کسی بھی سیاستدان کو وہ علاقہ زیادہ پیارا ہوتا ہے جدھر پسماندگی زیادہ ہوتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو بھی آپ کو کمی ہے وہ آپ کی پوری کریں، اور اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ میں نے کوٹ مومن کا کوئی کام پہلے کرنا اور بھاگٹا والا کا بعد میں کرنا. جدھر ہم سمجھیں گے کہ بھاگٹا والا میں جس چیز کی کمی ہے وہ ہم کروائیں گے، اور کوٹ مومن میں جس چیز کی کمی ہوگی وہ ادھر ہم کروائیں گے. اور خاص طور پہ دیکھیں آپ، کوٹ مومن میں جتنے ڈگری کالج ہیں، لڑکیوں کا ہے، لڑکوں کا ہے، اس کے علاوہ جو لا تعداد سکولز ہیں جو ہم نے اپ گریڈ کروائے ہیں. ہماری ترجیح جو ہوتی ہے وہ تعلیم کو ہوتی ہے، اور انشاءاللہ بھاگٹا والا میں بھی ہم تعلیم کو ترجیح دیں. سندھو صاحب، ایک تاریخ رہی ہے کہ کوٹ مومن سے جو بھی امیدوار آیا ہے نا، اس نے سر چوکی باگٹ کو اگنور کیا ہے. کیا آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے؟ امیدوار الیکشن سے پہلے تو ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن جیت کر پھر وہ اپنے حلقے کو ہی ترجیح دیتے ہیں. دیکھیں جی، باقی سیاستدانوں میں اور ہمارے میں فرق یہی ہے کہ ہم وہ دعویٰ نہیں کرتے جو کل کو پورا نہ کر سکیں. اور ہمارا جو سنگ ساتھ ہے شروع سے، ہمارا بڑا اثاثہ یہی ہے کہ ان کو ہماری بات پہ اعتبار ہے. جو بات ہم نے منہ سے نکالنی ہے، پھر جو بھی ہو ہم نے وہ پوری کرنی ہے. اس لیے کوئی وعدہ آپ سے ایسا نہیں کرنا جو میں کل کو پورا نہ کر سکوں. اور آپ کو کل ہمارے جو کام ہوں گے وہ خود بتائیں گے کہ ہم نے ترجیح دی ہے یا نہیں دی. اس لیے یہ بالکل کوئی بھی بندہ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو بات نکال دے کہ کوٹ مومن کے سیاستدان پہلے یہ کرتے تھے. ہم بلوال میں بھی گئے ہیں، بلوال میں بھی ہم نے اپنی استطاعت سے زیادہ کام کروائے. اور بھاگٹا والا میں اگر جن کاموں کی ضرورت ہوگی اس کو ہم کوٹ مومن سے زیادہ ترجیح دیں گے. سر بھاگٹا والا کے نا کچھ مسائل ہیں، جیسے ہمیں یونیورسٹی چاہیے، انڈسٹریل اسٹیٹ چاہیے اور تحصیل کا درجہ چاہیے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا اقدامات کریں گے کہ یہ سب بھاگٹا والا کو مل جائے؟ دیکھیں جی، عوامی نمائندہ جو ہے نا، اس کا کام ہے کہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے. ہم جو بھی عوام کے مطالبے ہوئے بھاگٹا والے، وہ اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا، اور اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ دیکھیں جی، یونیورسٹی بنے گی تو ادھر کے لوگوں کو ہی فائدہ ہے نا. تو ہمیں خوشی ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ وہ مین ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے گزرگاہ ہے پورے سرگودا کی. ادھر یونیورسٹی بنے گی تو پورے علاقے کو فائدہ ہوگا. اور پہلے میاں نواز شریف صاحب ادھر کوٹ مومن میں یونیورسٹی کا اعلان کر گئے تھے، اور ہمیں بڑی خوشی تھی اس بات کی. لیکن اس کے بعد ہماری گورنمنٹ نہ بنی، جس کی وجہ سے وہ کام پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا. تو انشاءاللہ ہم ادھر بھی کوشش کریں گے کہ اگر کو ادھر یونیورسٹی بنے تو ہمارے لیے فائدہ ہے. ادھر تعلیم عام آئے گی. علاقے میں جو دیکھیں جی، کسی بھی علاقے میں جو کرائم ہے نا، کرائم زیادہ ہونے کی وجہ جہالت ہے. جس علاقے میں بھی تعلیم عام آئی ہے وہاں پہ لوگوں کا روزگار بھی بنا ہے، اور لوگ اس کرائم کی دنیا سے دور ہوئے ہیں. تو اس لیے ہماری تو بھرپور کوشش ہوگی کہ اگر یونیورسٹی کا لوگوں کا مطالبہ ہے تو وہ بھی ہم اقتدار کے وانوں میں پہنچائیں گے. اور سر تحصیل کے حوالے سے؟ تحصیل کے حوالے سے بھی ہم آپ کی آواز اٹھائیں گے. جو آپ کا مطالبہ وہ دیکھیں جی، نمائندے کا کام ہی یہ ہے کہ جو آپ کا مطالبہ ہے وہ ہم وہاں پہ اٹھائیں گے، اور کوشش کریں گے نیک نیتی سے کریں گے. وہ بات ہم نے کرنی ہی نہیں ہے جو کل کو ہم جس میں بے ایمانی کریں یا پوری نہ کریں. دیکھیں، بندے کے بس میں یہی ہے کہ وہ کوشش کریں، تو اگلا کام اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے. کوشش آپ کو باقاعدہ نظر آئے گی کہ انہوں نے دیانتداری کے ساتھ کوشش کی. سندھو صاحب، بار بار آپ اپنے خاندان کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا آپ کی جو سیاست ہے وہ بھی عوامی خدمت کی ہے یا تھانہ کچہری کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں آپ بھی؟ لیکن جی، مجھے بڑی خوشی ہے آپ نے یہ سوال کیا، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں دوسرے سیاستدانوں سے مختلف کرتی ہے. اس علاقے میں جہاں پہ ہم نے سیاست کی ہے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کسی ڈیولپمنٹ. کام جو تھے لوگوں کے وہ تھانہ کچہری کے ہوتے تھے، اور ووٹ بھی لوگ تھانہ کچہری کی بنیاد پہ دیتے تھے. اور سیاستدانوں نے اس بات میں تفریق کی نہیں کہ میرے پاس کوئی بندہ اگر آ رہا ہے وہ جائز کام کہہ رہا ہے یا ناجائز کہہ رہا ہے، صرف اس لالچ میں کہ میرا یہ ساتھی ہے مجھے ووٹ نہیں دے گا، جو بھی ہے میں نے اس کا کام کرنا.
میرے بزرگوں نے ادھر آ کے سب سے پہلے یہ تفریق پیدا کی کہ بھائی جائز کام ہم نے کرنا، ناجائز نہیں کرنا. ہمارا کوئی ساتھی بھی ہو اور وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم نے ایک بھی کوئی مثال ایسی نہیں دے سکتا کہ ہم نے کسی ظالم کا ساتھ دیا. تھانے کچہری کی سیاست یہی ہے کہ آپ مظلوم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر آپ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تھانے کچہری کی سیاست کریں تو پھر اس میں تو حرج کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ افسران جو ہیں، پولیس ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو اگر آپ کوئی سیاستدان کہتا ہے کہ بھائی اس بندے کے ساتھ ظلم ہے، اس کا کام کرو، تو یہ تو میں کہتا ہوں علاقے کی خوش قسمتی ہے. لیکن ادھر یہ روایت ہم نے ڈالی ہے. اور تعلیم کے میدان میں جو ہم نے ڈگری کالجز، کوٹ مومن میں 2 ڈگری کالجز ہیں، لڑکیوں کا لڑکوں کا دونوں ہم نے بنائے ہیں. لاتعداد پرائمری اسکول ہم نے اپ گریڈ کروائے ہیں. یہاں پہ کوٹ مومن میں پورے پنجاب میں اس ٹائم میاں صاحب نے 2 اسکیمیں دی واٹر سپلائی کی. ایک ساؤتھ پنجاب میں لگی، ایک ہم نے کوٹ مومن میں لگوائی. اور یہ گلہ پل والی جو نہر ہے، اس سے کوٹ مومن میں جو واٹر سپلائی آ رہی ہے، یہ ہماری اسکیم پہ لگی. اور جو کارپیٹ روڈز ہیں وہ تو اتنی لاتعداد ہیں کہ آپ گن بھی نہیں سکتے. اور اس لیے ہم نے جو اپنی سیاست کی بنیاد ہے نا، وہ ترقی پہ رکھی، تھانے کچہری پہ نہیں رکھی. اور اسی وجہ سے لوگ ہمیں جو ہے منتخب کرتے آئے ہیں. آج تک اللہ پاک کی ذات نے ہمیں شکست سے بھی 2 4 نہیں کیا. صرف یہی وجہ ہے اس میں. صدر صاحب، آپ بھاگٹا والا کو اپنی طرف سے کوئی پروجیکٹ کی صورت میں تحفہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بھاگٹا والا کے لیے ہم جو بھی کریں گے نا، وہ اب الیکشن کے بعد ہی ہم نے کرنا ہے. اور اس سے پہلے میں آپ سے ایسے دعوے کر نہیں سکتا کہ میں کہوں کہ میں آپ کو یہ بنا دیتا ہوں. ہم لوگ، ہمارا جو بڑا دعویٰ ہے نا، دیکھیں جی، وہ یہ ہے کہ ہم عام آدمی ہیں. نہ ہم کوئی لینڈ لارڈ ہیں، نہ ہم سرمایہ دار ہیں، اور ایک عام آدمی ہے. اور ہم لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے جیسے لوگوں کو ووٹ دیں. جب آپ اپنے جیسے لوگوں کو ووٹ دیں گے تو ان کے اور آپ کے مسائل ایک ہوں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ میرے مسائل ہیں. جس ٹائم آپ کسی سرمایہ دار کو ووٹ دیں گے جو کسی پیسے کی بنیاد پہ یا کوئی جاگیردار ہے، اپنی جاگیرداری کے بنیاد پہ آپ کا نمائندہ بن جائے گا، تو وہ کل کو ان چیزوں کی اہمیت دے گا. اگر آپ کسی عام آدمی کو ووٹ دیں گے تو اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے اس بندے نے ووٹ دیا ہوا ہے، مجھے میرے پیسے نے ووٹ نہیں لے کے دیا، تو وہ انسان کی قدر کرے گا. اس لیے ہم، کیونکہ ایک عام آدمی ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کے لیے اپنی جیب سے یہ بنوا دوں گا یا وہ بنوا دوں گا، لیکن نمائندگی کا حق ضرور ادا کریں. یہ وعدہ آپ سے میں کروں. سر، آپ بھاگٹا والا سے پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ اپنے ووٹر اور سپورٹر کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، بھاگٹا والا کا جو عام آدمی ہے اس کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ہمارے بارے میں لوگوں سے پوچھیں. اور آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو ہمارے حلقے میں پہلے رہے ہیں، 15 سال ہم کوٹ مومن سے ایم پی اے رہے ہیں، 5 سال ہمیں تقریباً ہو گئے بلوال سے ایم پی اے بنے ہیں. ہمارے بارے میں لوگوں سے پوچھیں. اور اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہو اس بات پہ کہ ہم اس اہل ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، تو تب ہمیں ووٹ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے مخالف جتنے بھی امیدوار ہیں، اگر وہ میرے سے زیادہ اہلیت رکھتے ہوں، ہماری ہسٹری آپ دیکھ لیں، ہمارے جتنی کسی نے ڈیولپمنٹ کی ہو اور انصاف کیا ہو جس طرح ہم نے انصاف کیا ہے، اگر کوئی بندہ اس انصاف کے ترازو پہ پورا اترتا ہو تو بے شک آپ ان کو ووٹ دیں. جی، دیکھ رہے ہیں بھاگٹا والا ٹیم کی طرف سے ہم آپ کو گڈ لک کہتے ہیں. دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.